अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसिल। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया है कि भारतीय फौजी क़यादत ने वही मनगढ़ इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है और भारतीय फौज और सियासी आकाओं को ये समझ लेना चाहिए कि हर जारियत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनकी अगली नस्लें भी याद रखेंगी। इसके साथ साथ जो है नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और ख्वारिज के ठिकानों पर जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई हैं। 20 जो तालिबान हैं वो हलाक हो गए हैं और वजारत ख़ारजा का कहना है कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर जो है वो पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला किया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि बिलाखिर सोहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला KPK के मुंतखब हो गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने चूँकि वज़ीर आला KPK के इंतखाब के खिलाफ JUI की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि इंतहाई तशवीश के साथ ये नोटिस किया गया है कि भारत जो है वो अपनी जारहियत और इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ा अहम एक तो बयान है, दूसरी बात है कि बड़े अहम मौके पर ये दिया गया है। उसकी वजह ये है कि अब बहुत ज़्यादा इमिनेंट है इस हवाले से कि जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो इशूज चल रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए पर तोल रहा है और उसकी अगर मैं तैयारी की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और इस तरह के जो बयानात है इंडियन लीडरशिप की तरफ से वो भी आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं और वो बड़े संगीन करार दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ जो है से जो। और दूसरा कि बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान की जो इस वक्त अस्करी क़यादत है या पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत है उसकी, जो कि मशरिक की तरफ जो है होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ये जो बयान है और उसका जवाब देना और अपना एक स्टैंड शो करना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान फोर्स ही कर रहा है, पाकिस्तान को ये एक्सपेक्ट है कि इंडिया मशरिक की तरफ से महाज किसी वक्त भी गर्म कर सकता है। सही। ऐसे साहब, आप समझते हैं कि भारत जो है वो इस खुशफहमी में मारा गया है चूँकि अमेरिका, यूरोप और जो दीगर अहम ममालिक हैं वो उसकी हिमायत में सामने आएंगे, लेकिन चीज़ें जो है वो उसके बरक्स हुई हैं? जी बिल्कुल। हुआ ये है कि इंडिया जो है इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर एक तन्हाई का शिकार है। अच्छा। और वो तन्हाई उससे रीजनली भी महसूस हो रही है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। हर जो मेजर फोरम है दुनिया का वहां से आपको कट ऑफ नजर आता है भारत जो है। मोदी सरकार जो है, अब आपको खास तौर पर जो नरेंद्र मोदी हैं वज़ीर आज़म इंडिया, वो कहीं पे भी नजर नहीं आते। आप इतनी बड़ी एक्टिविटीज हुई मिडल ईस्ट के अंदर, एक्टिविटीज हुई इससे पहले रशिया और चाइना के हवाले से जो जितनी एक्टिविटीज हुई और फिर जो बड़े फोरम है उस पर जो कुछ हो रहा है उसमें एक आधी अपीयरेंस के अलावा अगर आप देखें तो मोदी सरकार जो है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी, इनकी कोई अपीयरेंस नहीं है। और किसी भी ऐसे फैसले में जिसे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का फैसला जो रीजन को, खासतौर पर मिडल ईस्ट को या इंडियंस इस सारे इलाके को जिसमें आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं या फार ईस्ट कहते हैं, वहां पर इंडिया की प्रेजेंस इंटरनेशनल फोरम्स के हवाले से ना होने के बराबर है। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें इंडियंस जो है वो खुद भी परेशान है और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो भी परेशान है। प्रेशर जो है इंटरनली बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका है, बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुका है उनके खिलाफ। और वो कोई ऐसी, मैं चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि वो ऐसी कोई चीज चाहते हैं, कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं जिसकी बदौलत चले कम से कम उनकी इंटरनेशनल लेवल पर तनाई खत्म होती है या नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट जो उन्हें दाखिली तौर पर जो प्रेशर है अवाम की तरफ से, अपनी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी तरफ से, उसको किसी तरीके से वो कम कर सकें। और दूसरा है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर अपनी को पोजीशन को बेहतर बना सकें। सही। आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो प्रेजेंस है वो ना होने के बराबर है। जंगी और सफारती महाज पर जो इबरतनाक शिकस्त भारत को हुई है, आप समझते हैं कि खित्ते के लिए इसके मनफी ही असरात है, मस्बत तो दूर दूर नहीं, मेरा ख्याल है मस्बत असरात हैं। भारत को जो शिकस्त हुई है खित्ते के अंदर, अगर इससे पहले आप भारत का जो बयानिया देखें, जो उसकी जो समझे कि हेजुमोनिक जो उसके जो एक अजाइम थे, उसकी जो जारियत थी और उसके जो हमसाया मुल्कों के ऊपर जो वो कार्रवाइयाँ करते रहते थे इंडियन फोर्सेस और एक प्रेशर उन्होंने डेवलप किया हुआ था, इवन जो कुछ वो नेपाल और भूटान में कर रहे थे, तो अब उस वक्त उनको ऐसे लगता था कि वो इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी कुव्वत है। और इसके अलावा ये है कि उनकी जो इजारादारी है, उनकी जो थानेदारी है, वो खित्ते के जो ममालिक हैं उन्हें मान लेनी चाहिए।
اور ان کے سامنے بو کر دینا چاہیے, بو ڈاؤن ہو جانا چاہیے. یہ ان کا میرا خیال انٹینشن تھا. اور پھر وہ مہا بھارت کے جو ایک نعرے تھے وہ بھی ساتھ لگائے جا رہے تھے. پھر پاکستان کے خلاف خاص طور پر پاکستان کو بڑے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس میں انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے جو بین الاقوامی سطح پر وہ بتا رہی تھی کہ جناب انڈیا ایک بہت بڑی معیشت بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اکانومیز ہیں یا جو معیشت ہے وہ انڈیا کی معیشت کے ساتھ اگر سیٹ ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا, چونکہ 1.5 ارب کے قریب جو نفوس کا جو ملک ہے تو یہ بہت زیادہ اکنامکلی جو ہے اس کا ایک اپنا پریشر ہے. پھر ایک ڈیفنس کے حوالے سے اگر بات کروں تو ایک بہت بڑی ڈیفنس کی جو ڈیلیں بھی ہیں اس کی دنیا کے اندر, یہ ہے کہ دوسرا ان کا ڈیفنس بجٹ بھی کوئی $70-80 بلین کا ایک بجٹ ہے. تو اس بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کہ وہ اس کا جو انفلوئنس ہے پوری دنیا میں وہ پاکستان اور ریجن کے جو باقی ممالک ہیں ان سے زیادہ ہے. پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ چائنا جو ہے جو ایک اس ریجن کی ایک سپر پاور بن کر سامنے آ چکی ہے, اب اس سے پہلے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کو پچ کیا جائے گا چائنا کے خلاف اور اس میں ان کو امریکہ جو ہے وہ بھی بڑی مدد دے گا, یورپین ممالک بھی مدد دیں گے. اسرائیل کو تو خیر وہ کسی نہ کسی طرح سم ہو اور دا ادر انہوں نے مینج کر لیا, لیکن امریکہ وغیرہ کے حوالے سے انہیں بڑے امیدیں لگی ہوئی تھی. وہ پر امید تھے کہ جناب انہیں بہت بڑی سپورٹ ملے گی, اور یہ جو سپورٹ ملے گی اس سے انڈیا جس جگہ پر کھڑا ہے وہ اس سے اوپر کہیں زیادہ چلا جائے گا. پھر ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ جناب سیکورٹی کونسل کی جو مستقل سیٹیں ہیں جو ویٹو کا جس کے پاس طاقت ہے اس کے اندر ان کو انڈیا کو کنسیڈر کیا جائے, اور یہ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اگر آپ کو ایگر تھے اس حوالے سے, اور ان کی کوشش رہتی تھی بہت زیادہ, وہ پروپیگنڈا بھی کرتے تھے. اور سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک ان کا جو بیانیہ تھا, ایلیگیشن تھا یا ان کی ریٹورک تھی کہ جناب یہ ایک ٹیررزم جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں, اس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے تھے. یہ تمام خواب جو ہے نا ان کے چکنا چور ہو چکے ہیں. ایسا سب جس کا خطے میں انفلوئنس زیادہ ہو اس وہ نقصان بھی سے چونکہ زیادہ اٹھانا پڑتا ہے اور وہ متاثر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو بھارت چونکہ زیادہ متاثر ہوا ہے اور پاکستان کا معاشی اور دفاعی اعتبار سے. دیکھیں یہ جو لاسٹ ایک فائٹ ہوئی ہے اسے میں آل آؤٹ جنگ تو نہیں کہتا, لیکن بہرحال جو ایک فائٹ ہوئی ہے اس کے اندر جو ایکسپرٹیز کی اگر میں بات کروں, اس کے اندر ڈیفنس کیپیبلٹی اور سیکیورٹی کی کیپیبلٹیز کی بات, ایکسپرٹیز کی بات کروں تو پاکستان نے ان سے کافی آگے جا کر پاکستان نے جو اپنا ایک میٹل پروو کیا ہے, they have made their metal, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کو بتایا ہے کہ جناب ہم جو ہے انڈیا چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے, انڈیا چاہے اس کی کتنی بھی فوج ہو جائے, انڈیا کی چاہے معیشت کتنی بھی مضبوط ہو جائے, پاکستان کو یہ ٹیک آن نہیں کر سکتے. پاکستان ان کو ٹیک آن بھی کر سکتا ہے, پاکستان ان کو ٹارگٹ بھی کر سکتا ہے, پاکستان ان کو ڈیپ انسائڈ جا کر بڑی بری طرح پھینٹی بھی لگا سکتا ہے, اور وہ ہم نے لگا کے دکھائی. جب یہ لگائی ہے تو ڈیفینیٹلی دنیا کے جو ممالک ہوتے ہیں وہ یاری دوستی پہ نہیں چلتے, وہ تو ایک ڈیفنس کی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں مفادات کو دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ملک زیادہ مضبوط ہے. اور دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مسوا جو قانون چل رہا ہے وہ مائٹ از رائٹ والا ہے. چاہے آپ مڈل ایسٹ دیکھ لیں یا آپ امریکہ کو دیکھ لیں, امریکہ بھی اگر دنیا کے اندر اپنی ایک انفلوئنس ہے یا اپنی جو سے ہے اس کو بڑھا رہا ہے تو اس کے بنیادی وجہ اس کے پیچھے اس کی ملٹری جو پاور ہے یا ملٹری اس کا جو بلڈ اپ ہے وہ اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو اب انڈیا کی جو ویلیو تھی وہ اس کی اکانومی, دوسرا اس کا ڈیفنس یا اس کا اگریشن تھا. اگریشن کر کے اس نے دیکھ لیا اس کو کیا بنا اس کے ساتھ. تو اب کم از کم دنیا کے ممالک خاص طور پر امریکہ کو ڈیپلی یہ اس بات کا احساس ہوا کہ جو انڈیا ہے وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کو اگر نہیں کر سکتا تو چائنا تو بہت دور کی بات ہے. تو ان کو ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جو کہ چائنا کے خلاف اس کو وہ پچ کر سکے یا ایٹ لیسٹ اس خطے میں امریکہ کے جو ہیں مفادات کو دیکھ سکے. اب انڈیا سے تو میرا خیال ہے ان کو یہ امید تو نہیں ہے. ہاں البتہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے وہ انڈیا کو اب یوز کر سکتے ہیں. چائنا کی حد تک تو بالکل بھی ان کو امید نہیں کہ انڈیا کچھ کر سکے گا. تو اس سے جو ان کی ویلیو کم ہوئی ہے اس کو, اس ویکیوم کو جہاں سے وہ وڈرا ہوا ہے بڑا تیزی کے ساتھ دنیا کے اس آپ سمجھ لیں پلیٹ فارم کہہ لیں, اس کو آپ سٹیج کہہ لیں, تو اس کے اندر جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے پاکستان نے اپنی تاریخ کے اگر میں سابقہ ادوار دیکھ لوں تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس ویکیوم کو کور اپ کیا. ایسا صاحب اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا معترف ہے, وہ جس بھی سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی تعریف امریکہ کرتا ہوا نظر آتا ہے.
چین نے بھی کل یہ کہا کہ اس سے امید ہے کہ چین کے جو مفادات ہیں اگر امریکہ کی یا پاکستان کی امریکہ سے جو روابط ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو چین کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو کہ امریکہ کے ساتھ وابستگی بڑھنے سے حقیقی معنوں میں چین کی جو مفادات ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچے گا یا امریکہ ایسی کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھے گا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چائنا کی طرف سے کنسرن ضرور آئے ہیں. ان کے ترجمان سے کل یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے خاص طور پر جو ریئر منرلز ہیں اس کی جو ڈیل کر رہا ہے, کیونکہ چائنا کے اندر سے جو ریئر منرلز باہر جا رہے تھے اس کی جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس میں بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. بہت سٹرونگ چیک ہے اور بہت جو لوگ وہاں سے یا جو ممالک وہاں سے ریئر منرلز لے رہے ہیں تو سرٹن شرائط کے تحت ان کو ملتے ہیں. تو وہاں یہ بات بھی کی گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا کے منرلز پاکستان لے کر اور اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے جو امریکہ کو. تو پھر میرا خیال ہے وہاں انہوں نے بہت واضح طور پر بتایا کہ جناب پاکستان جو ہے, اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کیونکہ ریجن کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے کہ پسنی جو ہے اس کی وہ جو بندرگاہ ہے کہ اس کو جو تعمیر کیا جائے, اور پھر اس طرح کی باتیں یہاں میڈیا میں بھی آئیں کہ امریکہ جو ہے اس کو وہ ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے اور پھر سیکورٹی بھی اس کی ہوگی. اگرچہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کے حوالے سے وضاحتی نوٹ بھی آ چکا ہے, بیان بھی آ چکا ہے, لیکن بہرحال یہ جو چیزیں تھیں ڈیفینیٹلی ایک ایسے عالم کے اندر, ایک ایسی کنڈیشن کے اندر, ایک ایسی کیفیت کے اندر جہاں جو ٹگ آف وار ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا بہت زیادہ اس وقت ایسکیلیٹ کر چکا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں سخت اقدامات کر رہے ہیں. اس میں ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ 100% ٹیرف لے جائیں گے, اگر چاہ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے, رابطہ بھی کریں گے, لیکن جو ٹیرف کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں تو چائنا بھی اس کے ری ایکشن میں کچھ اقدامات کر رہا ہے. تو وہ اقدامات اگر میں بات کروں تو ایک بہت بڑا جو پاکستان جو ہے اس کے ساتھ موجود ہے, اور جو اکانومی پاکستان کے ذریعے چائنا بڑھانا چاہتا ہے, اور وہاں پر اگر پسنی کے اندر امریکنز آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی پوزیشن تو ایسی ہے جس میں چائنا کے لیے بھی کنسرن جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ان کو پاکستان کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے, ان کا جو کانفیڈنس ہے بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جناب پاکستان نے ہمیں یہ شیورٹی دے دی ہے, ایشور کر دیا ہے کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایٹ دی کاسٹ آف چائنا نہیں ہوں گے. اچھا ان کو اس لیے بھی اعتماد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا کو جب اس کی یعنی آزادی اس کو ملی تو اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں تھے, اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بہت زیادہ they were at daggers drawn. تو ایک ایسی کنڈیشن میں جہاں بہت زیادہ حالات خراب تھے, پاکستان واز دی اونلی اسٹیٹ کے جس نے میڈیٹ کیا تھا, اور میڈیٹ کر کے انہوں نے چائنا اور جو ہے امریکہ کو قریب لے کر آئے تھے. تو پاکستان کا اگر شروع سے کردار دیکھا جائے کہ امریکہ اور چائنا کے ان سخت ترین اختلافات کے اندر اگر کسی ملک نے آگے بڑھ کر رول پلے کیا اور دونوں کو قریب لائے وہ پاکستان ہے. تو پاکستان اگر آج یہ بات کرتا ہے کہ جناب ہم آپ کو ان فیوچر بھی کوئی آپ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن پاکستان اپنی پالیسی جو ہے وہ ایک بڑی بیلنسڈ پالیسی چل رہا ہے. میرا خیال ہے ٹھیک ہے یہ پالیسی کہ سارا کا سارا ریلائے آپ چائنا پہ بھی نہیں کر رہے اور سارا کا سارا ریلائے جو ہے آپ امریکہ پر بھی نہیں کر رہے. تو پاکستان کو یہ پالیسی سوٹ کرتی ہے کہ نہ تو وہ امریکہ کے کسی بلیک میلنگ میں آئے, اور ان فیوچر اگر چائنا کا بھی اگر کسی حوالے سے اسے پریشر آتا ہے تو اس کے پاس متبادل آپشن جو ہیں وہ ضرور ہوں. تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کھیل رہی ہے یا اس طرح ایکٹیویٹیز کر رہی ہے یا اس طرح اقدامات کر رہی ہے جس کے تحت ایک بیلنس وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا صاحب یہ تو وہ پالیسیز ہیں جو پاکستان کی طرف سے اپنائی گئی ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ صورتحال ہمیشہ غیر یقینی ہی رہتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایسی کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھی جائیں گے کہ جس سے یہ صورتحال متاثر ہو؟ دیکھیں اگر پاکستان کے 50s میں جو ریلیشن ہوئے, خان لیاقت علی خان صاحب نے جب وہ سمجھیں کہ وہ جو ویگن تھی جو ان کو لے کے رشیا جا رہی تھی, تو وہاں سے جب انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس پہ امبارک آن نہ ہوئے, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہ چائنیز کی جو بوٹ ہے اس میں وہ اس کی امریکہ کی بوٹ میں بیٹھ گئے, تو وہ تعلقات جو ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہمارے سیٹو اور سینٹو کے جو معاہدات ہیں اس کے تحت پاکستان جو امریکہ کے قریب آیا, تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے ادوار آئے ہیں جہاں یہ لوئسٹ پر بھی رہے ہیں اور ایک پینیکل آف ریلیشن بھی ان کا رہا ہے, ایک عروج بھی دیکھا ہے انہوں نے, ایک زوال بھی دیکھا ہے. اگر امریکہ اور پاکستان کی بات کریں تو لو اینڈ ہیٹ والا ایک تعلق ہے, نفرت بھی ہے اور کبھی محبت بھی نظر آتی ہے. ابھی دیکھیں نا لاسٹ ابھی جو ایک ہم نے ایپیسوڈ دیکھا, اگر چاہ کہ اس میں
ایک مایوسی کا ایک عالم بھی تھا پاکستان کی اور امت کے اندر بہت زیادہ, جو نچلی سطح پر بات کروں عوامی سطح کے اوپر. لیکن پھر بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی چینج آئی کہ ایک سٹیج کے اوپر جہاں ٹرمپ موجود تھے وہاں شہباز شریف صاحب, ایسے وہ پوڈیم اگر آپ دیکھ لیں ان کے آگے تو وہ اس میں امریکہ کا انسگنیا لگا ہوا تھا, لیکن وہ ایسے کر رہے تھے جیسے وہ نہیں ہے پریزیڈنٹ بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف جو ہیں ان کے وہ اصل میں وہاں پر سارا کچھ ہوسٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال پھر ان کا سلوٹ کرنا اور ریلیشن جو ہے میرا خیال ہے اس حوالے سے بھارت کی حد تک تو بڑی تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا اس کے اندر مفاد بھی ہے, اور اگر غیر معمولی قسم کا جو ایک وہ دے رہے ہیں ہماری پولیٹیکل قیادت اور جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کو پروٹوکول, تو اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ایسے کام ہیں جو ان سے کروانا چاہتے ہیں. صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, جس سلوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی ہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ نہیں, بالکل وہ تنقید جائز بھی ہے کسی حد تک کہ ان کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ امریکی صدر کو سلوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. ٹھیک ہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کبھی گرم جوشی کے تعلقات بھی لاتے ہیں, لیکن اس طرح کے سلوٹ کر دینا. اور ابھی صورتحال اگر فلسطین اور اگر میں بات کروں اسرائیل کی, تو فلسطینی ریاست کا تو کوئی وجود ابھی تک نہ کاغذوں میں نظر آ رہا ہے نہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے. ہاں باتیں ضرور تھی, لیکن اب جو وہاں ایجنڈا جو ہے مڈل ایسٹ میں جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے اندر فلسطین ریاست کے نام کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. تو اس سے پہلے سلوٹ کرنا اور ٹرمپ کو یہ کہنا کہ جناب آپ یعنی آپ کی بڑی ضرورت ہے دنیا کو اور جو ہے کہ امن کے لیے, تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ دنیا میں امن جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ جو قتل عام ہوا ہے غزہ کے اندر 70,000 جو بچے بوڑھے عورتیں شہید ہوئے, یہ تو آفیشیل فگر ہے. ان آفیشیل فگر یہ ہے کہ جو ربل وہاں پر ہے یا جو وہاں پر اس وقت ملبہ گرا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ کو سینکڑوں بھی لاشیں ملیں گی جو لوگ وہاں شہید ہو گئے اس ملبے کے نیچے. جب یہ ملبہ ہٹایا جائے گا تو بہت زیادہ اور نیچے سے جب لاشیں نکلیں گی تو پتہ چلے گا کہ اصل میں تعداد ہے کتنی. پھر بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے, پھر انفراسٹرکچر تباہ ہوا. تو تباہ کرنے والے کون سے ہیں؟ جو بندہ جو اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ میں جو ہے مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی ضرورت نہیں تھی کہ اب وہ کہتے چونکہ نوبل پرائز ہے اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے, تو آپ اس لیول پہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہم دیکھیں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ جناب وہاں جنگ بندی جو ہے وہ ہوگی اور اسی پر ہم بغلے پہ جا رہے ہیں. تو جنگ بندی تو ماضی میں بھی ہوئی تھی, اور یہ والی بھی جنگ بندی جو ہے اس کا کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ کب اسرائیل جو ہے دوبارہ اٹیک کر دے, کیونکہ وہ خود ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ پھینکے تو ان کو پھر میں بڑی سخت سزا دوں گا. اس طرح کی باتیں, یہی باتیں اور یہی بیانہ اور یہی موڈ اور یہی کیفیت آپ کو جو ہے نیتن یاہو کی باتوں سے بھی نظر آتی ہے. تو ابھی صرف اس بات کے اوپر آپ سلوٹ بھی کر رہے ہیں, اور آپ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو شاید کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان اٹس ٹو ارلی ٹو سے یعنی دس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آپ نے جو اصل ہمارا تو موقف تھا 1967 سے پہلے والا اسرائیل ہمیں چاہیے تھا, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے. تو 1967 سے پہلے جو اسرائیل ہے یا فلسطین ہے وہ بالکل اور اس کی سرحدیں تھی. آج تو ہم وہ بھی نہیں مانگ رہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اتنی زیادہ ماندانہ رویہ, اتنی زیادہ اسے کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ مدح سرائی کر رہے ہیں, اس طرح کی ضرورت نہیں تھی. جہاں وزیر اعظم کے حوالے سے تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جا رہا ہے سلوٹ کے اوپر, ٹرمپ بھی کسی بھی سٹیج پہ ہو وہ پاکستان کی تعریف کرنا نہیں بولتے, اور وہ پاک بھارت کا ذکر کرنا یا جنگ کا ذکر کرنا بھی نہیں بولتے, انہیں بھی ایک تنقید کا سامنا ہے. دیکھیں پاک جو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی اگر وہ رکتی ہے تو یہ پاکستان کی بھی ایک دکھتی رنگ ہے اور انڈیا کی بھی دکھتی رنگ ہے جنگ جو ہے. اب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کو پریشر میں لایا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ پورے مڈل ایسٹ کا جو پورے مسلم امہ جو ہے اس وقت سر بسجود ہوئی ہے ٹرمپ کے سامنے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک گنڈا پال رکھا ہے, اس کا نام ہے نیتن یاہو, اور اسرائیل جو ہے اس کا بغل بچہ ہے. اس کے ذریعے وہ سب پر وہ اس اپنے وہ گنڈے کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر وہ سارے گھبرا جاتے ہیں. اور مسلمان حکمرانوں کی اگر میں بات کروں, چاہے وہ قطر ہے, سعودی عرب ہے, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ اب ہمارے کوئی مذہبی حمیت تو جو ہے حمیت تو کوئی نہیں رہی, اور اب صرف یہ ہے کہ ہر کوئی حکمران جو ہے وہ اپنی حکمرانی بچانے کے چکر میں ہے کہ یہ اسرائیل ہم پر نہ حملہ کر دے. اسی طرح پاکستان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک انڈائریکٹ پریشر انڈیا کی طرح رکھا ہوا کہ انڈیا دوبارہ جنگ شروع کر دے. تو یہ پاکستان کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے, اور اگر افغانستان کی طرف سے کچھ شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی کی ایک کڑی ہے. تو ایک پریشر لا کر انہوں نے جو کچھ کیا, امن تو انہوں نے قائم نہیں کیا, انہوں نے تو بلکہ ایک جینوسائیڈ کی ہے بہت بڑی.
اور کل آپ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ جو تھا وہ آپ دیکھیں کہ وہ نیتن یاہو کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو جنرل معافی دے دی جائے, اسے پارڈن کر دیا جائے, اور وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور وہ اس کی تعریفیں کر رہے تھے. اور اس میں اگر پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب ان کو سلوٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپریشن تو جاتا تھا کہ ٹرمپ کے ایک طرف نیتن یاہو اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب. تو یہ اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پر کھڑے تھے تو پاکستان نے وہ جو انٹرنیشنل آپ کا ایک پوڈیم کہہ لیں یا انٹرنیشنل جو آپ کا سٹیج تھا اس میں بہت بڑی جگہ گریب کر لی ہے. اس کا دوسرا پہلو, لیکن وہی بات ہے کہ بہت بڑا کام کوئی اور نہیں ہو سکتا, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا. یہ بہت بڑا کام ہے, اور اگر اسلامی ممالک سے ریلیشن بنا لیتے ہیں اسرائیل سے اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر غزہ کی جو 70,000-80,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کا خون تو رائے گاں چلا جائے گا نا. فلسطین کی ریاست بنے گی کوئی نہیں, اور وہ معاف بھی کر دیا جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس کا کنٹرول بھی دے دیا جائے گا. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یا مسلم امہ کے مفاد میں ہے, کیونکہ جیسے یہ ایزی ہوں گے اسرائیل والے تو یہ پاکستان کے پیچھے تو انہوں نے بھارت کو ڈالا ہوا ہے اور ساتھ افغانستان کو. یہ پریشر ٹیکٹکس ہے پاکستان کو اس وقت, تاکہ وہ رکا رہے, اور بلکہ وہ ان کو اس پریشر میں آ کر ٹرمپ کو ہیلپ آؤٹ کرے جو ایجنڈا وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سا ایجنڈا ہے؟ وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ داخلی طور پر جتنے علاقے جو ہیں اس وقت اسرائیل کے قابو میں نہیں ہیں, مثال ہے غزہ ہے, ویسٹ بینک ہے, تو اس کو عملاً اسرائیل کے کنٹرول میں لانا, اور وہ ٹرمپ کی شکل میں کنٹرول میں آ چکے ہیں. اب وہاں آپ جب کہتے ہیں ری بلڈ کرنے کا سارا کچھ, تو یہ وہی ہے جو ٹرمپ نے شروع میں آتے ہی دیا تھا, ایک پلان دیا تھا, تو اسی کے تحت اس نے اربوں کے پیسے لگوانے تھے, وہ سب لگانے کو تیار ہے. تو اب کسی سٹیج کے اوپر بھی جو باقی رہ گئے ہیں ان کو واپس بھگایا جا سکتا ہے, اور یہ جو ٹروس ہے, سیز فائر ہے, یہ حماس کو دوڑانے کے چکر میں یا حماس کے نام پر دوبارہ ختم کی جا سکتی ہے, اور پھر حماس ایک ایسی اینٹی بن کر سامنے آ چکا ہے. یا فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا الزام لگایا جائے گا کہ جناب وہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جی سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جی عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جہاں دل چاہے گا ان کا اٹیک کرنے کا وہ ایک جواز پیدا کریں گے حماس کی شکل میں. ایسا صاحب, پاک بھارت جنگ میں جو ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے اپنائی گئی یا اگینسٹ کی گئی, آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری بھی یہی سمجھتی ہے کہ قصور بھارت کا تھا, چونکہ پہل بھارت نے کی تھی تو پھر اسے یہ ساری ہزیمت بھی اٹھانا پڑی, اور ابھی تک وہ اس چیز سے باز نہیں آ رہا, اور پھر جو ہے وہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اشتعال انگیزی ابھی تک. جی بالکل, اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رویہ دیکھیں پاک بھارت جنگ کے بعد, اس سے پہلے تو وہ انڈیا کو ویلکم کر رہے تھے, اس کے بعد تمام تر الزامات دہشت گردی کے پاکستان پر لگائے جانے کے باوجود پوری دنیا نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے اس کا بیانیہ جو ہے ڈومینیٹ کر گیا انڈیا کے اوپر, اور انڈیا کا جھوٹا بیانیہ جس میں اب یہ جو واقعات ہوئے انڈیا کے اندر دہشت گردی کے, دنیا نے پھر اس کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا, اسی لیے ان سٹیجز پر جو انٹرنیشنل سٹیج آپ جس کو کہتے ہیں وہاں پر آپ کو مودی نظر نہیں آ رہے, شہباز شریف نظر آ رہے. ایسا سب یہ وہ جنگ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاک بھارت جو اشتعال انگیزی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں کمی ہو جاتی ہے. دوبارہ یو این او کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد کیوں پاس نہیں ہو جاتی کہ یہ تمام ممالک جو ہیں انڈوز کریں اسی مسئلہ کشمیر کو لے کے, تاکہ ایک وہ جو دیکھیں وہ تو ہوگا نا کہ اتنی پاس ہوئی ہے ایک اور پاس ہو جائے گی. مسئلہ پاس کروانے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ جو آلریڈی آپ کی قراردادیں موجود ہیں اس پہ عمل درآمد کروانے کا مسئلہ. عمل درآمد یہ ہے کہ آپ نے کہا جس تصواب رائے کے ذریعے کشمیری اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے اور پاکستان کے ساتھ ملنا ہے, کس کے ساتھ ملنا ہے انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اچھا, یہ میں کلیئر کر دوں کہ ایک بڑا یہاں ابہام ہے کہ کچھ گروپ یہ بات کرتے رہے ابھی جب کشمیر میں حالات بھی خراب ہوئے ہیں کہ جناب وہاں کے بہت سارے لوگ ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں دونوں سے, اور کوئی بفر زون بنانا چاہتے ہیں اپنا ایک آزاد ملک. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کا انفینش ایجنڈا آف سب کانٹیننٹ ہے, اس کی جو تقسیم کا جو انفینش ایجنڈا ہے اس کے اندر ایک ہی تھا کہ جتنی ریاستیں جہاں پر مسلم آبادی تھی ان کو یہ رائے دہی کے ذریعے یا ان کو حق دیا گیا تھا کہ آپ انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں, اس کا فیصلہ کر لیں. جیسے حیدرآباد دکن اور بہت ساری اور تھی, اسی میں کشمیر بھی تھا. اب کشمیر کے لوگ جو تھے اس وقت کی جو ڈوگرا سرکار تھی اس کے ظلم و جبر سے تنگ تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ان کو الحاق ہو جائے, وہ پاکستان کی طرف کرنا چاہتے تھے. جی پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا الحاق ہو جائے. ناظرین, یہاں پہ وقت چھوٹے سے بریک کا, اسٹے ود اس.
آگے بڑھیں گے چونکہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. احسن صاحب, کسی ایسے جو میکانزم ہے اس کی اپروول کیوں نہیں دی جاتی کہ اگر دونوں ممالک میں ایسی جو انٹرنل سیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جو کوئی تھرڈ پارٹی ایسی ہو کہ جو نیوٹرل طریقے سے اس کی انکوائری کرے, وہ ایسا میکانزم کیوں تیار نہیں کیا جاتا؟ اس لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جب ایک پارٹی جو ہے وہ مخلص نہیں ہے اور وہ جعل سازی کر رہی ہے, وہ اپنے ہی ملک کے اندر فالس فلیگ آپریشن کروا رہی ہے, یہ تو نیتوں پر مبنی ہوتا ہے نا. دو جو متحارب پارٹیاں ہیں, پارٹیوں کے اندر صلح تیسری پارٹی تب آئے گی جب دونوں مانیں گے. اب انڈیا, پاکستان تو تیار ہے, پاکستان نے تو پوری دنیا کو کہا تھا کہ آئے یہ جو دہشت گردی کے الزامات پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں آ کر اس کو آپ ویریفائی کر لیں, تو انڈیا اس کو نہیں ماننا تھا, تو وہ کیسے کوئی تھرڈ بن سکتا ہے؟ ابھی تو آپ کو پتا ہے پانیوں کے ایشو کے اوپر ورلڈ بینک جو ہے اس کے اندر اس کا ایک کردار ہے, لیکن انڈیا اس کو بھی کردار کو نہیں مان رہا. تو ابھی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جتنی آپ کی ایک ملک جو ہے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے جو ٹیررزم کروا رہا ہے, خود بلکہ جو ٹیررزم کروا رہا ہے اور مسلمان رہا ہے, یعنی بندے بھی مروا رہا ہے اور خود کہتا ہے جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو یہ اس طرح کے رویے کے اندر کیسے کوئی تھرڈ پارٹی آ سکتی ہے؟ ایسے صاحب 65 کی جنگ میں شکست کے بعد مشرقی پاکستان میں اس نے جو گنونا کھیل کھیلا تھا جسے آج بھی ہم نے بھگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ طریقہ واردات وہی ہے یا اب دوبارہ اس میں کچھ چینجنگز آئی ہیں بھارت کی؟ دیکھیں اس میں چینجز میں سمجھتا کچھ اپڈیٹ کر لیا انہوں نے. اچھا, اس وقت 1971 میں جو انہوں نے اڈاپٹ کیے طریقہ کار, اب اس میں کچھ اور بھی ایڈ اپ کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں ایڈ اپ کر لیں کہ اب ایک تو انٹرنلی, جیسے مشرق پاکستان کے اندر انٹرنلی ایک موو چلائی گئی تھی مکتی بہانی کی, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے ہاتھ سے کبھی نہیں تھا جانا. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اس وقت انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی, انڈیا نے پاکستانی فوج سے لڑ کے نہیں وہ پاکستان کو علیحدہ کیا تھا. پاکستان تو اپنا وہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہا تھا اور مکتی بانی کے جو گنڈے تھے ان کے ساتھ کر رہا تھا, اور آج وہاں جو کچھ انقلاب وہاں پر آیا وہ ثابت ہوا ہے کہ جناب مکتی بانی نے جو کچھ کیا تھا اس کا کردار بھی سامنے آیا. تو اس وقت پاکستان کی جو فوج تھی وہ تو اپنے انٹرنل اس جو ایشو تھا اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انڈیا نے حملہ کر دیا وہاں پر بھی, انڈین فورسز جو ہے ڈھاکہ پر اتر گئی. تو پاکستان کی جنگ تو ان کے ساتھ تھی نہیں اس وقت. اگر ہم نے جنگ کی ہوتی تو پھر یہ سچویشن نہ ہوتی. پاکستان کی فوج اتنے بڑی سطح پر, یعنی اگر 70-80 ہزار لوگوں نے ہتھیار پھینکے تو وہ یہ سین نہیں ہونا تھا, کیونکہ ہماری جنگ ان کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. یہ اگریشن تھا انڈیا نے جو اس وقت بھی کیا. ٹھیک ہے, اب پاکستان بھی پہلے سے زیادہ تیار ہے. پاکستان نے پھر ابھی جو جواب دیا تو 71 کے بھی داغ دھو دیے, اس سے پہلے کے بھی اور اس کے بعد کے بھی سارے داغ پاکستان نے جو لاسٹ فائٹ کی ہے, آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کس بری طرح جو امیج ہے انڈیا کی وہ برباد ہوئی ہے, وہ ٹارنش ہوئی ہے. تو اس سچویشن کے اندر انڈیا اب اس سے نکل نہیں پا رہا, نہ اس گرداب سے مودی نکل پا رہا ہے. تو اب انہوں نے جو نیا کھیل کھیلا اس وقت وہی والا کہ پہلے وہ وہاں سے پراکسی وار کرتے رہے اور پاکستان کے اندر ٹیررزم کرواتے رہے, اور پاکستان کے جو مختلف جو ہیں صوبے ان کے اندر, خاص طور بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر نہ رکنے والی ٹیررزم اصل میں انڈیا کروا رہا تھا. ایسا سب ہم یہی انٹرنل جو ہماری سیکیورٹی ایشوز ہیں یہ ہم اس وقت بھی فیس کر رہے تھے, ہم اب بھی فیس کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس کے مستقل حل کی طرف کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں مستقل حل جنگ سے ہوتا نا. پھر جب ایک دشمن آپ کے گھر کے اندر یہ کر رہا, اور 71 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا کردار کیا تھا. ہم یہ سیکھتے رہے, ماضی سے ہر قوم سیکھتی ہے نا. ہم نے بھی دیکھا پھر 65 کی وار ہوئی, پھر ہم نے ان کو وہاں اس میں سبق سکھایا. اس کے بعد آپ 65 کی وار سے پہلے ہوئی, اچھا 71 کے بعد آپ کی اور بھی جنگیں تو ہوئیں, لیکن اب یہ جو سب سے بڑا ایشو چلا جو انڈیا نے بہت ایک واسٹ لیول کے اوپر جو آپ کو کیا ہے کہ اپنی جنگ جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے لڑ رہے ہیں, ایک پراکسی بنا لیا انہوں نے افغانستان کو. اور اس وقت بھی دیکھ لیں کہ آپ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی یا افغانستان کی, تو اس کے اندر ان کی فوج شاید اتنی نہیں ہے. وہاں طالبان کے گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں اور اس کے پیچھے پورا انڈیا ہے. انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ مذہبی ایک خاص طبقہ اس کو وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے کہ افغانیوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ مل گئے. حالانکہ پاکستان نے ابھی جو گورنمنٹ انسٹال ہوئی تھی افغانستان کے اندر, تو پاکستان کا اس میں مین کردار ہے, پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا ان کی گورنمنٹ انسٹال ہونے پر. اور رہ گیا بات چیت پاکستان سے یہ کیوں نہیں کر, چونکہ اب یہ ان کا بھی ایک علیحدہ کریکٹر ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جب طالبان کی پچھلی گورنمنٹ تھی, جب طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے یا رشیا کے خلاف خاص طور پر لڑ رہے تھے, تو شمالی اتحاد کی سپورٹ انڈیا کیا کرتا تھا. طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کو سپورٹ انڈیا کرتا تھا. اسی طرح کرزئی کی گورنمنٹ جب تھی یا اس کے اشرف کی جب گورنمنٹ تھی, تو وہ گورنمنٹ طالبان سے جب لڑتی تھی تو ان کی حمایت بھی انڈیا کر رہا تھا.
پھر وہ ان کی اس وقت ادھر کر رہا تھا ہمارے، تب بھی طالبان اس کو برداشت کر گئے. پھر قطر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قطر کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، لیکن قطر میں جا کے طالبان نے وہاں جا کر جو معاہدے امریکہ کے ساتھ کیے وہ کیے. پھر اسی طرح امریکہ نے جب حملہ کیا، روس نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، تو یہ ان کے ساتھ بھی سیٹل کر لیا انہوں نے معاملات. تو پاکستان نے ایسا کیا جرم کر لیا تھا کہ یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے تھے؟ ہم تو بڑا ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ دہشت گردی سے نہیں باز آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں بنیادی طور پہ ان کو ڈالرز چاہیے، اور وہ انڈیا جو ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو پیسے چاہیے. اور ان کے اگر آپ زوما کے بیانات سن لیں انڈین میڈیا کے اندر، تو وہ بڑا برملا کہہ رہے ہیں. وہاں علیحدہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے پورے انڈین معاشرے کے اندر کہ ہم طالبان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں کرنا چاہیے. تو وہاں برملا کہہ رہے ہیں کہ بھی پیسوں کا مسئلہ ہے، ان کو پیسے چاہیے تو ہم دیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، بغض معاویہ والی بات ہے کہ چونکہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں اس وقت. تو یہ وہی طالبان ہے جن کے خلاف انڈیا ہر لمحے ان کے خلاف لڑتا رہا، کبھی وہ ایران کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ خلاف لڑتا رہا. تو اب ایسا کیا تھا کہ یہ پاکستان جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ سیٹل نہیں کر رہے کسی چیز کو. اور یہاں پر ایک ہمارے یہاں پر بھی ایک طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جی اچھا امریکہ کے دور میں جب امریکہ یہاں پر آیا تھا تو یہاں سے حملے کیے گئے، تو اب وہ ظاہری بات ہے ان کا حق بنتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھی حملے تو اور بھی لوگوں نے کیے ہیں، امریکہ نے کی ہیں، روس نے کی ہیں، تو پاکستان نے تو ان کا ساتھ بہت دفعہ دیا ہے. تو اب ایسا کیا تھا، بیٹھ کے بات کی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے، اس ایشو کو ریزالو بھی کیا جا سکتا تھا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جب یہ ہوا سب کچھ اور اس کے بعد آپ نے 1 لاکھ پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی فگر ہے. کوئی بھی ملک ایسا برداشت نہیں کرتا. ہم نے تو بہت ریسٹرینٹ کی، ہم نے تو بہت صبر سے کام لیا، اور اس دوران آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ یہاں پر آ کے کماتے بھی رہے، آپ کا بزنس بھی یہاں پر سارا. تو سوال صرف یہ ہے کہ بہرحال اس وقت 48 آورز کی ایک بریف سی ایک ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، یہ جو 48 گھنٹوں کی سیز فائر ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک سے آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے. پاکستان کی جانب سے قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور خوارج کے جو ٹھکانے ہیں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایسا جیسا 20 طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستانی فورسز کی جانب سے؟ دیکھیں مصباح، یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے اس وقت یہ ہے کہ باقاعدہ ایک حملہ جو ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کی اوپر کیا گیا. اب اس بن بلدک کے علاقے کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ ایک بہت بڑی جھڑپ ہوئی ہے، اور پاکستان نے اس کے اوپر بھرپور جوابی کارروائی کی ہے. افغانستان کی طرف سے ٹینک، بختر بند گاڑیاں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت، پوری جنگ ہے. اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی جیسے جیسے یہ جنگ بڑھ رہی ہے، آپ کو انڈیا کا کردار بھی نظر آئے گا اس میں، آپ کو CIA کا کردار بھی نظر آئے گا اس میں، آپ کو موساد کا کردار بھی نظر آئے گا. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر چونکہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے 25 ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید کیے جا رہے تھے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر. آپ مجھے دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس وقت سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کے واقعات ایک دم کم ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 سے 3 دن کے اندر پاکستان میں کتنے ٹیررزم کے واقعات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سرحد کے اندر سے ادھر آ کر ٹیررزم کر رہے تھے. جب پاکستان کی فورسز نے آگے بڑھ کر ان کو مزہ ذرا چکھایا ہے ان کی بدماشی کا، تو اب دیکھ لیں کہ پاکستان نے آگے بڑھ کر ان کی چوکیاں لی ہیں، اور تقریباً کہا یہی جا رہا ہے کہ 300 سے 400 کلومیٹر پاکستانی افواج ہے پوری سرحد کے اندر چلے گئے. تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ اس سے پیچھے ان کو جانا پڑ گیا، اور کہیں نہ کہیں سے انفلٹریٹ کر کے آگے ہیں. جیسے اب یہ ہے کہ جہاں راستہ ہے افغانستان اور پاکستان کا، یہ جو پشاور سے اگر آپ آگے چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر انہوں نے اپنا گیٹ جو ہے اس کو توڑ دیا وہاں خود ہی، اور وہاں سے جو افغانی آتے تھے یا ٹریڈ چلتی تھی، ایک تو یہ ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو گیا ان کے لیے. اگر یہ واقعی اتنا ٹریڈ چاہتے تھے تو اپنا ایریا تباہ کر کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ پاکستان کا کوئی ایریا تباہ کر دیا، انہوں نے اپنا ایریا تباہ کیا، ہمارے تو گیٹ ویسے لگے ہوئے. تو اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے جیسے جیسے آگے بڑھ کر جگہ ان کی لی ہیں، اور ان کی جو چوکیاں جہاں سے پاکستان پر فائر آ رہا تھا، پاکستان کے لوگوں پر جو ہے وہاں بمبارمنٹ کی جا رہی تھی یا وہاں سے حملے کیے جا رہے تھے، اب ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اور ایک اور اچھا کام جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کے بڑے شہروں کے اندر جیسے اب کابل ہے،
اور دیگر جو جگہیں ہیں جہاں پر جیسے خوست کا علاقہ ہے، اچھا ان جگہوں کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کے باقاعدہ کیمپس ہیں، ان کے جہاں سے انفلٹریٹ کرتے ہیں، اوریجنیٹ کرتے ہیں، تو ان کو بڑا مائنیوٹلی دیکھنے کے بعد تاکہ عام لوگوں کی وہاں اموات نہ ہو، وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان کی فضائیہ نے کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کا یہ رائٹ ہے، اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھ کر ان کے کچھ شہر بھی اس وقت قبضے میں کر لینے چاہیے، کہ پاکستان کے اوپر جو اصل تھریٹ ہے پاکستان کو اس وقت، وہ رائٹ سے پاکستان کو پہلے کمزور کیا جا رہا ہے لیفٹ سے، تاکہ پاکستان کی افواج جو ہیں ایک تو یہاں انگیج ہو جائیں، چلیں بھی ہم انگیج ہو رہے ہیں، اب ہو گئے ہیں تو، لیکن اب یہ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ گریلا وار تو شاید کر سکتے ہیں، لیکن یہ دوسری وار فیئر میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر ایسا سکے، جو یہ گریلا چند وار دنوں بھی میں چل اتنی گیا، ہی خطرناک ہوتی ہے نا. نہیں ہوگی ہے نا، اب دیکھیں نا، اسی لیے تو وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے جنگ بند کر دیں. پاکستان نے اتنی بڑی اچیومنٹ، اگر اتنی بڑی اچیومنٹ نہ ہو تو بار بار جو ہے ریکویسٹ نہیں آتی، بار بار ریکویسٹ آ رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے اس میں امریکہ تو شامل نہیں ہے نا کہ وہ جا کے کہ جی صلح کروا دو، انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں تو امریکنز آ گئے تھے، اچھا تو لیکن اس سے افغانستان پہلے کے معاملے میں وہ نہیں آ رہے نا، وہ بھی دیکھیں یہ بڑا ایک گریٹر جو ایک گیم پلان ہے اس کا ایک حصہ ہے. اچھا اس حصہ ہے کہ جب وہاں اسرائیل کے اندر بہت سارے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسرائیل کو ماننے کا ایک سلسلہ ہے یا جو بھی وہاں پر ہو رہا ہے، اس کے تناظر کے اندر ادھر جو ہیں آپ کے جو سمجھ لیں کہ جو آپ کے محاذ ہیں ان کو گرم کر دیا گیا، اور پاکستان کو سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان از دی اونلی اٹامک پاور ان مسلم امہ، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو آگے بڑھ کر روک سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے. تو پاکستان کو اس وقت کمزور کرنا جنگ کے ذریعے، یہ ان کی ایک بڑی خواہش ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ انڈیا بھی اگر پاکستان کی طرف آتا ہے جواب تو اسے ملے گا، لیکن اس کے پیچھے اسرائیل ہوگا، اس کے پیچھے امریکہ ہوگا. احسن صاحب، یہ وہ ملک ہے افغانستان جو نہ تو دفاعی طور پہ مضبوط ہے، نہ معاشی طور پہ مضبوط ہے، ایئر فورس ان کی نہیں ہے، لیکن وہ بارہا پاکستان کے ساتھ جھڑپ کرنے سے وہ باز نہیں آتا. ایک بڑی وجہ چونکہ بھارتی ایما پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور بھارت کے ساتھ تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، وہ تو کنٹرول میں نہیں ہے. اب افغانستان کے ساتھ بھی تنازع بڑھ رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی جنگیں جو ہیں اس سے نقصانات ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جنگیں اور اٹیکنگ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کو، آپ کی ڈیفنس کو سیکیور کر دیتی ہے. جب آپ یہ نہیں کر رہے تھے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روز آپ کے دیکھیں کتنے لوگ شہید ہو رہے تھے، اور مجھے آپ پچھلے 2-3 دن کے اندر بتائیں کتنے واقعات ہوئے ٹیررزم کے پاکستان کے اندر. اس لیے کہ آپ نے بہت صبر کیا، صبر کرتے کرتے آپ قاتل دہشت گرد آپ کے بالکل سمجھے نا سینے پہ مونگ ڈل رہے تھے، تو اب اس کا کچھ تو جواب دینا تھا. جب جواب دیا تو پتا چلا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب ان کی دوڑیں دیکھیں کیسی لگی ہوئی ہیں، اور اب یہ ترلے کر رہے ہیں کہ جی صلح کر لیں، اس لیے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی کیمپس ہیں آپ ان کو تباہ کر رہے ہیں. رہ گئی لڑائی کہ جی پاکستان سے کر رہے ہیں تو ان کی تو کوئی فضائیہ نہیں ہے، تو وہ تو اس طرح روس سے بھی لڑ چکے ہیں، وہ امریکہ سے بھی لڑ چکے ہیں، ان کی کوئی فضائیہ نہیں تھی، لیکن زمینی اور گراؤنڈ لیول کی جو فورسز تھی ان کی، وہ طالبان کی شکل میں تھی یا کسی اور شکل میں تھی، انہوں نے وہ جنگ کی ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کی، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اگر رشیا یہاں سے چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان تھا، اگر امریکہ چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان تھا، پاکستان نے یہ سارا کچھ کیا. تو اب پاکستان کے ساتھ کریں تو پاکستان نے جواب تو دینا ہے. ایسا صاحب، چونکہ افغانیوں کو ملک بدر کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ان کے غصے کی اور اس جو ہے اشتعال انگیزی کی؟ نہیں دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز اس میں ضرور ہیں، لیکن میجر فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل ایک گریٹ گیم چل رہی ہے، اس کے اندر افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنا ہوا ہے، ان کے وزیر خارجہ وہاں گئے ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب ہم اس کو ٹیبل پہ حل کر لیتے ہیں. 48 گھنٹے کا بھی سیز فائر ہوا ہے، جو ٹروس ہوا ہے، اس ٹروس میں دیکھ لیتے ہیں ابھی کیا نکلتا ہے. لیکن پاکستان کو میرے خیال میں اس جو افغانستان کی جگہ پاکستان نے چوکیاں قبضے میں کی ہیں، اسے کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے یہ واپس کریں گے، یہ پھر آ کے اسی مقام پر، اور پھر آپ انڈیا اپنا ایک نیا آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر سکتا ہے. تو ابھی صورت ہے کہ آپ کی جو لیفٹ والی جگہ جتنی آپ نے سیکیور کر لی ہے، جتنا آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا. یعنی اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے آپ کو اندر چلا جانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ وہاں سے بیسیکلی دہشت گرد آ رہے ہیں، ان کے نیٹ ورک کو بری طرح تباہ کریں، کوئی لحاظ نہ کریں، بالکل نہ چھوڑیں. ہوتی ہے ٹاکس ہوتی رہنے دیں، لیکن ان ٹاکس کے اندر اگر آپ ان کے علاقے واپس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہوگی. احسن صاحب، ٹیبل ٹاک، مذاکرات جو ہیں، اگر وہ مسئلے کا حل ہیں،
چونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور ان کی جو پوسٹیں ہیں ان کے نشانہ بنایا اور وہ قبضے میں لے لی. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد 2 دن ہو گئے ہیں کہ اس طرح جو حملے ہو رہے تھے ان میں اضافہ نہیں ہوا. تو ٹیبل ٹاک مذاکرات کا حال ہے یا یہ جو جوابی کارروائی ہے یہ مسئلے کا حل ہے کہ پھر انہیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ نو مور؟ سٹیجز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے ISPR کے ہیڈ نے بڑی زبردست بات کی کہ ساری چیزیں ٹیبل ٹاک سے حل ہوتی. تو غزوات جو تھی اسلام کی جو تاریخ میں غزوات لکھیں گے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی, ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہو جاتی. ہوتا یہ کہ ٹیبل ٹاکس کن کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ ٹیبل ٹاک ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے جو امن چاہتے ہیں, جو ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کا حل چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے. اور انہوں نے آپ پر ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور پچھلے وہ 1-2.5 سے زیادہ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ لوگ آپ کے شہید ہو گئے. کون سی ٹیبل ٹاک؟ اور کئی دفعہ آپ کو یہ کہا گیا ٹیبل ٹاک ہمارے ساتھ کریں, اور پھر ہم نے وہاں پہ بھی گئے, پاکستان کے زومہ اسحاق ڈار صاحب بھی گئے اور بھی لوگ گئے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں اور اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں. تو ٹیبل ٹاک بھی تب ہوتی ہے کہ جب دوسری پارٹی جو ہے اس کے اندر اس کی نیت امن والی ہو. جب نیت نہیں ہے وہ آپ پر تباہیاں کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ مسلم امہ کی تاریخ میں بہت ساری جنگیں ہیں, بہت سارے غزوات ہیں. یہ معاملات اس وقت بھی ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتے تھے, لیکن ٹیبل ٹاکس بھی سارے مسائل کا حل نہیں ہوتی. بعض اوقات پہلے جنگیں ہوتی ہیں پھر ٹیبل ٹاک. ایسا صاحب جب انہیں وہ ایک گروہ کو اس وقت کے وزیر اعظم بانی PTI نے یہ کہا کہ وہ جو قومی دھارے میں انہیں شامل کیا گیا, تو انہوں نے یہ لاجک پیش کی تھی کہ اس کے علاوہ مذاکرات یا ٹیبل ٹاک جو ہے اس کے علاوہ کوئی معاملے کا حل نہیں تھا, اس لیے اس آپشن کو چوز کیا گیا. تو پھر اس آپشن وہ ایسا آپشن تھا جسے ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. ٹیبل ٹاک بھی مذاکرات کا حل نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ٹیبل ٹاکس جو ہیں یا مذاکرات یہ ہیں, ان کی بھی سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں. سرٹن کنڈیشنز یہ ہے کہ آپ کے کچھ ایشوز آپ نے ٹیبل ٹاک پہ حل کر لیا. آپ ٹیبل ٹاک پہ تو حل ہی کچھ نہیں کر رہے, آپ تو ان ٹیبل ٹاک کا بہانہ بنا کر اور آپ اٹیکس پہ اٹیک کرے جا رہے ہیں. تو پھر وہ ٹیبل ٹاکس نہیں ہوتی. پہلے آپ پورا ڈیفنس اور سیکیورٹی اور اپنا پورا ایگریشن دکھا کر پہلے دوسرے کو اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ آؤ بھی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھو. آج انڈیا کو اگر پاکستان نہ دکھاتا, اپنا آپ آنکھیں نہ نکال کے دکھاتا, پاکستان اپنے پورے حملے نہ کرتا, تو کوئی ٹیبل ٹاک ہونی تھی؟ آج انڈیا آرام سے جو بیٹھا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان یہ کاروائی نہ کرتا انڈیا کے ساتھ تو انڈیا نے رکنا تھا؟ وہ تو آپ کے یہاں اٹیکس کر رہے تھے. تو وہاں کوئی ٹیبل ٹاک آپ نے کیا؟ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی. وہاں پر تو صرف اٹیک کا جواب دیا گیا. تو خود ہی آپ دیکھیں سیز فائر ہو گیا. یہ جو 48 گھنٹے پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہیں سیز فائر کے حوالے سے, ایسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہی کوئی مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا؟ جی بالکل, اس کا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں. جیسے آپ PTI کی گورنمنٹ آ گئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں, اور بالکل وہ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست پاکستان کی اس وقت افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ کیا اس کے بالکل اینٹی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ ٹیبل ٹاک کی بات کریں, چلے 48 گھنٹے دے دیے, کر کے دیکھ لیں. لیکن 48 گھنٹے کے بعد اگر کوئی چیز فائنل ہونی چاہیے, فائنل یہ ہونی چاہیے کہ ادھر سے حملہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, رائٹ, ٹیررسٹ کیمپس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا. اور ٹھیک ہے, اگر فیوچر میں اس بات کی وہ ٹیبل ٹاکس کے لیے گارنٹی دیتے ہیں تو پاکستان فیوچر میں کہیں دور جا کے کبھی چوکیاں چھوڑنی پڑے تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت پاکستان کو نہ چھوڑنا چاہیے. ٹیبل ٹاکس میں پہلے ان سے شیورٹی اگر ہوتی ہے کہ وہ اٹیک نہیں کریں گے. جو تبدیلی اس وقت KPK میں آئی ہے, بلاخر نانا کرتے بھی جو ہے وہ سہیل افریدی منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ KPK, اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تبدیلی ابھی بڑی انسرٹنٹی کی کنڈیشن میں ہے. اچھا, ابھی بھی؟ ہاں جی بالکل, ابھی گورنمنٹ بن بھی گئی ہے. اب آگے ان کی پالیسیاں یہ سرٹنلی طے کریں گی کہ انہوں نے جانا کدھر ہے اور ریاست نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب PTI کے جو وہاں کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان ہی کافی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے ماضی کا اگر ریکارڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے اور اب یہ دوسرے, ان کو عمران خان نے خود ہی ہٹا دیا. اچھا, دیکھیں نا, ان سے پہلے والے اور دو وزیر اعلیٰ جو گئے ہیں وہ کس نے ہٹائے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹائے ہیں, حکومت نے ہٹائے نہیں, عمران خان صاحب نے ہٹائے ہیں. عمران خان کی پالیسیز کے ساتھ وہ کتنا چل سکتے ہیں یہ وقت طے کرے گا. اچھا ایسا صاحب, بانی PTI ہوں یا پھر اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ KPK تھے وہ ہوں یا پھر یہ والے وزیر اعلیٰ KPK ہوں, ان سب کو طریقہ سیاست سیم ہی ہے؟ چونکہ انہیں بھی یہ لگتا تھا کہ مزاحمت, جارحانہ رویہ یا پھر جو جارحیت ہے وہی آپ کو لگتا ہے کہ بہترین آپ کا جو ہے وہ سیاست کا طریقہ کار ہے. دیکھیں وہ سرٹن کنڈیشنز میں تو ہوتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے, اور سب سے آسان جو ہوتا ہے وہ آپ مزاحمت کرتے ہیں. اپوزیشن کی سیاست جو ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے صرف جو ہے مزاحمت کرنی ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں
کہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اور طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 4-4.5 سال کا جب موقع ملا تو اس وقت جو ہے ان کا جو رویہ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا تھا. آپ کو مسائل حل کرنے تھے, آپ نہیں کر پائے. تو گورنمنٹ میں رہنا, اپوزیشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. گورنمنٹ کر کے مثلا عمران خان صاحب کا ایک بیان ہوا کہ جناب مجھے تو ہر وقت دینا ہی پڑتا تھا اور معاملات کو درست رکھنے کے لیے فنڈنگ دینی پڑتی تھی, کبھی کوئی آ جاتا تھا, کبھی کوئی آ جاتا تھا. گورنمنٹ اتنا آسان کام نہیں ہے, اپوزیشن بڑا آسان کام ہے. چلے اب سب سے اچھی بات ہے کہ وہ آگے ہیں. سب سے پہلے تو وہ صوبے کے اندر ایک جو ترقی کا کچھ ہے وہ کر سکتے ہیں تو وہ عملاً کریں. وہ نہیں ہے کہ بلینز ٹریز اور نوکریاں اور کچھ بھی نہیں ہے آج. اور جب سیلاب آئے تو ہم نے صوبے کی حالت دیکھ لی کہ وہاں کیا ہے. تو اب ان کے کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہے. لیکن اگر وہ پالیٹکس کرتے رہیں گے اسی طرح ہی کہ افغان جہاد کے اوپر نعرے لگاتے رہیں گے, انہیں وزیر اعلیٰ صوبے کا بنا دیا گیا ہے اور سب سے پہلے انہیں دیکھنا چاہیے کہ صوبے کی عوام جو ہے اس کی ترقی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کیا کرتے ہیں. ایسے صاحب پی ٹی آئی کو پہلے بھی اندرونی سیاست نے نقصان پہنچایا اپنی ہی جماعت کی وجہ سے. اب دوبارہ اگر یہی سچویشن رہتی ہے, جو ان کے بانی ہیں وہ تو آلریڈی پابند سلاسل ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر سہیل افریدی بھی بہتر آپشن نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے کی طرح, دیکھیں ان کا میں نے تو نہیں کہا کہ وہ بہترین آپشن نہیں ہے. اصل میں ان کے ایکٹس بتائیں گے نا. اب ان کو لایا اسی لیے تو پھر وہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ وہی کریں گے, مزاحمتی بات کریں گے, مزاحمتی بات کریں گے. ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ورنہ یہ آ نہیں سکتے تھے. چلے آ گئے ہیں, اوکے ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی لائن کو ٹو کریں گے. وہ لائن تو ہے تصادم کی لائن, کہ آپ لڑیں تصادم کریں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی اپنا رول پلے کریں. ان کی جو پہلی تقریر ہے اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. لیکن اس وقت ملک کے جو معروضی حالات ہیں اس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں. نعرے لگانا, دعوے کرنا, الیکشن کمپین میں بڑی بڑی باتیں کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن آپ سرٹن کنڈیشن میں جب چلے جاتے ہیں اور آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو بہت سارے پھر آپ کئی جگہوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کتنی جگہوں پر صاحب انہوں نے چونکہ اپنی پہلی اسپیچ میں یہی بات کہی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کروائیں گے یا رہائی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں گے. تو یہ بھی ایک بیان ہی ہے. تو آپ اگر رہائی کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے کیسز ہیں, کیسز میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ وہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی بڑا کوئی موب لے کے آ جائیں, اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں. تو اگر اس طرح کے کسی طریقے سے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو چھڑانا تو میرا خیال ہے وہ تو پہلے بھی ناکام ہوئے بری طرح, اور اس سے پالیٹکس ابھی بھی کے پی کے میں ابھی بھی پی ٹی آئی مضبوط ہے, ابھی ہوتی رہے مضبوط. لیکن اصل میں وہاں مضبوط ہونے سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو راستہ چھوڑ دے گی. وہ تو کیسز ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا جب میں, وہ اس طرح کی بات ہے کہ جب میں پہلے دریا میں اترا یا پہلے ایک اور دریا کا سامنا تھا. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.